डॉक्टर साहिबा खुदा के लिए मेरी बेटी को देख लें। इसे क्या हुआ है? डॉक्टर शहला ने हैरत से रोती हुई इस औरत को देखा था, जबकि वह अपनी बेटी को थामे खड़ी थी जिसने कॉलेज का सफ़ेद यूनिफॉर्म पहन रखा था, लेकिन वो नीम जान सी थी। फिर जैसे ही उसकी नज़र इस लड़की के यूनिफॉर्म पर गई तो उन्होंने अपना दिल थाम लिया। इसका पूरा यूनिफॉर्म दागदार था। डॉक्टर साहिबा, मेरी बेटी को क्या हुआ है? इसकी ऐसी हालत क्यों हुई है? इनका दिल सूखे पत्ते की तरह फड़फड़ा रहा था। डॉक्टर शहला ने इनके कंधे पर हाथ रखा। आप परेशान मत हों, आप बाहर बैठे, मैं इन्हें चेक करती हूँ। अगर आप ऐसे रोएंगी पीटेंगी तो आपकी बेटी परेशान हो जाएगी, जबकि मरीजा की हालत मुझे ठीक नहीं लग रही। उन्होंने फौरन ही नर्स से कहकर उस छोटी कम उम्र नाजुक सी लड़की को अपने रूम में स्ट्रेचर पर लिटा दिया। हुमा बेगम ने दोनों हाथों से सर थाम लिया था। आखिर क्या हुआ है मेरी इंशा के साथ? ये सोच सोच कर उसके दिमाग की नसें फटने को हो रही थी। उसका बाप तो दयारे गार में बैठा था। यहाँ वो अपने बड़े जेठ और उसकी फैमिली के साथ रहती थी, वो भी अपनी इकलौती बेटी के साथ। इन्हें ये सोच खाई जा रही थी कि अगर इंशा को इस हालत को किसी ने देख लिया तो लोग न जाने क्या क्या बातें बनाएंगे। इस मासूम के कॉलेज में स्पोर्ट्स वीक चल रहा था, लेकिन जब वो वापस आई तो अपने हवासों में नहीं थी। हुमा बेगम ने फौरन ही इसके वजूद के गिर चादर लपेटी और पलक झपकते में इसे अस्पताल पहुंच गई। थोड़ी देर बाद डॉक्टर शहला ने इन्हें अंदर बुला लिया, लेकिन जो बात बताई इसे सुनकर हुमा बेगम अपने होश को खो बैठी थी। जबकि इंशा सर झुकाए बैठी थी, इसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी, जबकि जिस्म कमजोरी के बायस कँपा रहा था। वो हैरत और खौफ में मुब्तला डॉक्टर से कहने लगी, ये क्या कह रही हैं आप? ऐसा कैसे हो सकता है? पूरी जिंदगी का मामला है डॉक्टर साहबा, खुदा के लिए आप कुछ करें। देखें, जो होना था वो हो गया, अब मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकती। ये सब तकदीर के फैसले हैं। बेहतर होगा कि आप बच्ची के सामने ऐसी बात मत दोहराएं, इनके जहन पर असर होगा। आप जो हुआ है इसे आप भूलने की कोशिश करें और अपनी बेटी को भी समझाएं कि आगे के मामला थोड़े मुश्किल ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन मुश्किल हल करने वाली खुदा की ज़ात है। डॉक्टर साहिबा तो इन्हें समझा रही थी, लेकिन हुमा बेगम और इंशा की हालत बुरी थी। वो तो सोच भी नहीं सकती थी कि इसके साथ कुछ ऐसा हुआ होगा। बड़ी मुश्किल से वो अपनी बेटी को घर लाई थी। इंशा तो डॉक्टर की दी हुई मेडिसिन की वजह से सो गई, लेकिन वो पूरी रात ना सो सकी। जो इन जवान बेटी का मामला था, इन्हें इतनी आसानी से नींद कैसे आ जाती? रोहान अपने दोस्त हसन की बहन की मेहंदी में आया था। खूब हल्ला गुल्ला हो रहा था। वो भी मुस्कुराकर तकरीब को खूब इंजॉय कर रहा था, लेकिन अचानक इसकी ग्रीन कलर के सूट में मलबूस एक लड़की पर नजर पड़ी। लड़की की आंखें बहुत खूबसूरत थी, लंबे बाल पुश्त पर थे, सलीके से कंधे पर दुपट्टा लिए वो बिल्कुल आखिरी कोने में बैठी थी और लड़कियों की तरह हंसी मजाक की बजाय वो बिल्कुल खामोश बैठी थी। इसके चेहरे पर न जाने क्यों एक गहरी उदासी का तासुर था। रोहान ने इस लड़की को देखा तो देखता रह गया। वो इसे बहुत अच्छी लग रही थी। दो लड़कियां जबरदस्ती इसका हाथ पकड़कर इसे अपने साथ शायद डांस करने का कह रही थी, लेकिन वो मना कर रही थी। रोहान की निगाहें न जाने क्यों बार बार इस लड़की की तरफ उठ रही थी। वो हैरान था कि वो इसे सबसे अलग क्यों लग रही है। खामोश तबीयत लेकिन बेपनाह खूबसूरत लड़की। इसने इसकी दिल की दुनिया में हलचल मचा दी। फिर वो हसन से पूछे बिना ना रह सका था, यार ये लड़की कौन है? ग्रीन सूट वाली, यकीनन तुम्हारी रिश्तेदार होगी। हसन ने इसे मुस्कुराते हुए देखा था। अच्छा, यानी आंटी की ख्वाहिश पूरी करने का वक्त हो गया है, शुक्र है। तुम्हें भी कोई लड़की समझ आई है? अभी जाकर बताता हूँ, आंटी को के हसन ने शरारत से कहा तो रोहान ने इसे घूर कर देखा। मैंने सिर्फ इस लड़की के बारे में पूछा है कि वो है कौन। अरे ये मेरी कज़न है इंशा। इसके अब्बू दुबई में होते हैं, लेकिन आजकल वापस आ गए हैं। ये मेरे सगे चचा की बेटी है। उसकी कज़न के बारे में ही वो इससे पूछ रहा था। वैसे इसकी कहीं एंगेजमेंट वगैरह भी नहीं हुई? अगर तुम्हारा इरादा नेक है तो कोई मसला नहीं, कदम आगे बढ़ाने हैं। हसन के कहने पर वो मुस्कुरा दिया था। सच में ही इसके इरादे नेक होंगे। इस लड़की को देखकर जो सबसे अलग लेकिन बहुत प्यारी लग रही थी। काफी देर तक वो इसे देखता रहा, तभी इंशा को भी शायद इसकी निगाहों का एहसास हो गया, क्योंकि वो मुसलसल चुकन्ना नजरों से इधर उधर देख रही थी। खवातीन की छठी हिस्स वैसे भी बहुत तेज होती है। रोहान ने जल्दी से नजरें इधर उधर कर ली और फिर पलट गया। अगले दिन बारात में वो सबसे डिफरेंट लग रही थी। वाइट कलर का सूट पहने वो कोई आसमान से उतरी हुई परी लग रही थी। वो हसन के साथ शादी हाल में खड़ा था, जबकि वो इसी औरत के साथ चिपकी खड़ी थी। वाइट कलर में बज़ाहिर तैयार होकर वो बेहद हसीन, लेकिन एक अजीब सी उदासी उसके चेहरे का अहाता किए हुए थी। आज वो अपनी मम्मा को भी साथ लेकर आया था।
کیونکہ حسن اور اس کی بہت گہری دوستی تھی۔ تبھی فوراً وہ مما کے پاس گیا، اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگا، مما وہ لڑکی ہے جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا، جس نے وائٹ کلر کا سوٹ پہن رکھا ہے۔ نائلہ بیگم نے فوراً اس کی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھا اور پھر مسکرانے لگی، ارے واہ، لڑکی تو بہت پیاری ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تمہارے دوست کی کزن ہے۔ میرا خیال ہے یہ شادی کی تقریب ختم ہو جائے پھر میں رشتہ لے کر جاؤں گی، اس کا بہت پیاری لڑکی ہے۔ نائلہ بیگم بھی خوش ہو گئی۔ آخر کار روحان ہمدانی ان کا اکلوتا بیٹا تھا۔ ان کی خواہش پر وہ امریکہ سے سارا بزنس وائنڈ اپ کر کے پاکستان چلے آئے تھے، لیکن نائلہ بیگم نے اس سے برسوں پہلے وعدہ لیا تھا کہ بھلے ہی وہ امریکہ جیسے ملک میں پڑھائی کر رہا ہے، وہاں پر رہائش ہے، لیکن شادی اس نے کسی پاکستانی لڑکی سے ہی کرنی ہے۔ 29 سال کا ہونے کے باوجود وہ ابھی تک کنوارا تھا، اور پسند آئی تو یہ نازک خوبصورت سی لڑکی۔ دونوں کی جوڑی بہترین رہے گی۔ نائلہ بیگم مسکراتے ہیں کہ کتنی دیر تک اس لڑکی کو دیکھتی رہی جو اپنی ماں کے ساتھ کھڑی تھی، لیکن مسلسل خاموش اور کسی بھی تاثر سے خالی سپاٹ چہرہ جو ہرگز نظر انداز کرنے کے قابل نہیں تھا۔ امی، ایک بات پتہ چلی آپ کو؟ مومنہ فوراً ماں کے پاس چلی آئی تھی۔ ہاجرہ نے اسے گور کر دیکھا۔ کیا ہوا ہے؟ میری امی چچی انشا کو لے کر ڈاکٹر کے پاس گئی ہیں۔ آپ یقین نہیں کریں گی، میں نے انشا کی حالت دیکھی، بہت خراب ہو رہی تھی۔ وہ اپنی ماں کے کان میں سرگوشی کر رہی تھی۔ اس کی باتیں سن کر ہاجرہ بیگم کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ سچ کہہ رہی ہو تم؟ آ لینے دو اس ہما کو، میں بھی پوچھوں گی، بس تم ایک بار اشارہ کر دینا کہ دونوں ماں بیٹی آ گئی ہیں ڈاکٹر کے پاس سے۔ تھوڑی دیر بعد گاڑی کی آواز آئی تو مومنہ نے فوراً ماں کو اشارہ کر دیا۔ ہاجرہ بیگم نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور دیورانی کے گھر چلی آئی۔ ارے کیا ہوا؟ ہما خیریت تو ہے؟ انشا کو کیوں ہی ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی تھی؟ انشا جس نے اپنے ارد گرد چادر لپیٹ رکھی تھی، تائی اماں کو دیکھتے ہی ایک دم کمرے میں بھاگی تھی، لیکن ان کی جہاں دید نگاہوں نے صاف دیکھ لیا کہ کوئی پیچیدہ معاملہ ہے۔ سب خیریت تو ہے؟ بڑی پریشان لگ رہی ہو، لگتا ہے کہ روتی رہی ہو۔ ارے ہمیں تو بتاؤ، اپنے ہی اپنوں کو دکھ تکلیف بتاتے ہیں۔ کچھ نہیں بھابھی، بس بولو انشا کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، اور تو کوئی بات نہیں۔ آپ تو جانتی ہیں لڑکیوں کے معاملات، انہوں نے گڑبڑاتے ہوئے آدھا سچ آدھا جھوٹ بتایا تھا۔ لیکن ہاجرہ بیگم نے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے انہیں کہا تھا، اتنی بار میں نے تجھے سمجھایا کہ اتنی دور کالج میں اسے داخلہ نہ دلواؤ، لیکن تمہیں یہ شوق ہے شہر کے سب سے مہنگے کالج میں اپنی بیٹی کو پڑھانے کا۔ اب اس کا انجام بھی دیکھ لیا۔ آخر ہماری بیٹیاں بھی تو سرکاری کالج میں پڑھ رہی ہیں، لیکن بھائی تمہارے اندر تو غرور ہے، تمہارے شوہر کی دبئی کی کمائی ہے جو ہے۔ ہاجرہ بیگم نے اسے کھری کھری سنائی تھی۔ ایسا کچھ نہیں ہوا بھابھی، آپ غلط سمجھ رہی ہیں۔ ہما بیگم نے ان کی غلط فہمی دور کی۔ ارے میں تو اڑتی چڑیا کے پر گن لیتی ہوں، اپنے بچے جوان کر لیا تو کیا اتنا بھی تجربہ نہیں ہے مجھے؟ آج اس طرح باغی باغی تم اپنی بیٹی کو ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی ہو، میں یہ بات اچھے سے جان گئی ہوں بھائی، خدا خیر کرے کہ اس لڑکی کا مستقبل کیا ہوگا، لیکن مجھے تو لگ رہا ہے کہ کوئی بڑی بات ہو گئی ہے جو تم ہم سے چھپا رہی ہو۔ وہ لگی لپٹی رکھنے کی قائل نہیں تھی، تبھی انہیں کافی باتیں سنا دی۔ آپ غلط سمجھ رہی ہیں بھابھی، میری بیٹی نے کچھ ایسا غلط نہیں کیا، اور نہ وہ کبھی کرے گی ایسا۔ میری طبیعت ایسا نہیں ہے۔ اچھا اگر ایسی بات ہے تو مجھے بتاؤ کہ تم اپنی بیٹی کو ڈاکٹر کے پاس لے کر کیوں گئی تھی؟ ارے وہ مجھے دیکھ کر اندر کمرے میں کیوں بھاگ گئی؟ ہاجرہ بیگم کی بات پر وہ لب سی کر رہ گئی تھی۔ کیسے وہ اتنی بڑی بات انہیں بتا دیتی، اور پھر ان کی عادت تھی پورے خاندان میں بات پھیلانے کی۔ دیکھو بھائی، تمہاری لڑکی کی حالت ایسی ہے، ابھی تو یہ معاملہ دب جائے گا، عمر کم ہے، لیکن جب شادی ہوگی تو کیسے چھپاؤ گی اتنی بڑی بات کو؟ چلو بھائی میں تو چلی، اور پنکھ پھیلاؤ ہوا میں، ایسا ہی انجام ہوتا ہے مغرور لوگوں کا۔ سخت باتیں سناتے ہیں۔ وہ دیورانی کے گھر سے واپس آ گئی تھی، لیکن پھر چند دنوں میں ہی کافی لوگوں کو یہ بات پتہ چل گئی کہ انشا کے ساتھ کوئی بڑا معاملہ ہوا ہے، جس کی وجہ سے دونوں ماں بیٹی کے بات چھپا رہی ہیں۔ یہ بات جب انہوں نے کئی لوگوں کے منہ سے سنی تو فوراً ہی اپنے شوہر کو کال ملائی تھی۔ تنگ آ گئی ہوں میں اکیلے سنبھال کر اپنا گھر اور اس خاندان کے لوگوں کی گندی زبانیں۔ میری بیٹی نے ایسا کچھ نہیں کیا، وہ بالکل پاک صاف ہے، لیکن آپ کی باوج نے نہ جانے کیا کیا باتیں پھیلا دی ہیں۔ بس آپ واپس آ جائیں مجھ سے، اور برداشت نہیں ہوتا۔ یاسر اس طرح پریشان تھے۔ انشا کی اکلوتی بیٹی تھی۔ بیوی اور بیٹی کی خوشیوں کی خاطر اور دولت کمانے کے خواب میں انہیں دبئی جانے پر مجبور کیا تھا۔ ٹھیک ہے، میں جلد واپس آنے کی کوشش کروں گا،
پھر چھوٹا ہو یا بڑا وہیں پر کاروبار کروں گا۔ پاکستان میں تم جب تک میری بیٹی کو سنبھالو لوگوں کی باتیں اس تک نہ پہنچنے پائیں۔ اس کا ذہن بہت معصوم ہے، لیکن وہ کب تک انشا سے یہ باتیں چھپاتی؟ پھر اس دن وہ ماں کے سامنے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ امی کا میرے ساتھ کچھ غلط ہو گیا ہے، کیا میں ناپاک ہو گئی ہوں؟ تائی اماں کہہ رہی تھی کہ میں اب شادی کے لائق نہیں رہی۔ وہ دونوں ہاتھوں میں منہ چھپا کر رو رہی تھی۔ ہما بیگم نے اسے سینے سے لگا لیا۔ میری بچی کیوں ایسا سوچ رہی ہو؟ لوگوں کی باتوں کی پرواہ مت کرو، بس تمہارے بابا آنے والے ہیں، وہ سب کو خاموش کروا دیں گے۔ ہما بیگم نے بہت مشکل سے اسے بہلایا، لیکن اس کے ذہن پر ان باتوں کا گہرا اثر ہوا تھا۔ روحان کی ماں نائلہ بیگم آج ہما بیگم کے سامنے بیٹھی تھی۔ آپ کی بیٹی بہت خوبصورت ہے، آپ جانتی ہیں؟ روحان میرا اکلوتا بیٹا ہے، اس کی خواہش پر ہی میں یہاں آپ کے سامنے دامن پھیلانے آئی ہوں۔ اپنی ہیرے جیسی بیٹی کو میری جولی میں ڈال دیں تاکہ وہ میرا گھر خوشیوں سے بھر دے۔ ہما بیگم حیران تھی، کہاں تو انشا کو لے کر ان کی رات کی نیندیں اڑی ہوئی تھی، لیکن اب اتنا اچھا رشتہ آیا تو وہ ہرگز انکار کرنا نہیں چاہتی تھی۔ حسن کا دوست تھا روحان۔ انہوں نے شادی میں اس خوبصورت ہینڈسم سے نوجوان کو دیکھا تھا۔ اسے دیکھتے ہی دل میں ایک خواہش تو جاگی تھی، لیکن وہ خواہش خدا یوں پوری کر دے گا انہوں نے سوچا نہیں تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، جی جی کیوں نہیں، بس آپ مجھے تھوڑا سا سوچنے کا ٹائم دیں، میں انشا کے بابا سے مشورہ کر لوں۔ جی جی کیوں نہیں، آپ مکمل تحقیقات کروائیں میرے روحان کے بارے میں، انشاءاللہ آپ کو کوئی شکایت نہیں ملے گی اس کے بارے میں۔ لیکن بس میری ایک خواہش ہے کہ شادی میں دیر مت کیجیے گا، میں اپنے روحان کی جلدی شادی کرنا چاہتی ہوں۔ ہما بیگم مسکرا دی۔ تھوڑی دیر بعد ان کے کہنے پر انشا لاؤنج میں آ کر بیٹھ گئی، بالکل سادہ گلابی سوٹ پہنے۔ اس کے چہرے پر ذرا بھی مسکراہٹ نہیں تھی، بلکہ ایک خوف کی کیفیت تھی۔ ماشاءاللہ بہت پیاری بچی ہے، کیا کرتی ہے بیٹا آپ؟ نائلہ بیگم نے بڑے پیار سے اسے پوچھا تھا۔ جی میں یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہوں، دھیمے سے لہجے میں جواب دیتی نائلہ بیگم کو اپنی سی لگ رہی تھی۔ ان کا بس نہ چل رہا تھا کہ آنے والے جمعے کو ہی وہ بات پکی کر دے۔ جاتے جاتے وہ ہما بیگم سے کہنے لگی، مجھے مایوس مت کیجیے گا بہن، پہلی مرتبہ میرے بیٹے کو کوئی لڑکی پسند آئی ہے، میں اس کی خواہش پوری کرنا چاہتی ہوں۔ ہما بیگم مسکرا کر کہنے لگی، انشاءاللہ اچھا اور مثبت جواب ہوگا۔ ان کی آوازیں دوسرے دروازے پر کھڑی ہاجرہ بیگم بھی سن رہی تھی۔ دل میں حسد اور جلن کی آگ لگی تھی۔ تبھی وہ حسن پر جا کر چلانے لگی، میں نے تم سے کہا تھا کہ مومنہ کے لیے روحان سے بات کرو، لیکن تم نے اس انشا کا رشتہ کروانے میں ایک دلچسپی لی، شرم کر لو، تم مومنہ بہن ہے تمہاری۔ ہاجرہ بیگم نے غصے سے اسے دیکھا تھا، جبکہ مومنہ بھی آگ برساتی نظروں سے بائی کو دیکھ رہی تھی۔ کیا ہو گیا ہے امی آپ کو؟ یہ سب نصیبوں کے کھیل ہوتے ہیں، اگر روحان کو انشا پسند آئی ہے مومنہ نہیں تو یہ اس کے دل کی خواہش ہے۔ ویسے بھی آپ نے اپنے بیٹے کی خواہش کو پاؤں تلے کچل دیا، یہ بھی نہ سوچا کہ بچپن میں ابو اور چچا نے میرا اور انشا کا رشتہ طے کیا تھا، لیکن آپ کی وجہ سے وہ رشتہ نفرت کی آگ میں جل چکا ہے۔ حسن کی آنکھوں میں ایک درد کی کیفیت تھی۔ ہاجرہ بیگم نے زہریلی نگاہوں سے اسے دیکھا، پھر حقارت بھرے لہجے میں کہنے لگی، اس بد کردار لڑکی کو میں اپنی بہو بنا لوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کتنی دفعہ کہوں کہ وہ شادی کے لائق نہیں ہے؟ ارے جو لڑکی شادی سے پہلے یا اپنی عصمت کو کھو دے، کسی غیر لڑکے سے چکر چلا کر کوئی کھیل کھیلے پھر شادی کرے تو وہ لڑکی کس کام کی؟ اچھا ہوا تمہاری جان چھوٹی۔ میری جان چھوٹ گئی ہے نا، تو آپ انشا کی جان چھوڑ دیں، اگر اس کا رشتہ روحان سے ہو رہا ہے تو ہونے دیں، آپ بیچ میں کوئی بات نہ چھیڑیں۔ حسن نے انہیں خاموش کروا لیا تھا، جبکہ وہ دل کے دل میں تلملا رہی تھی۔ اتنا اچھا رشتہ جو ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ مومنہ کے لیے انہوں نے کئی خواب دیکھے تھے روحان کے حوالے سے، لیکن اس کی ماں رشتہ لینے آئی تو انشا کا، وہ بھی روحان کی خواہش پر۔ اب وہ سوچ رہی تھی کہ آگے ایسی کون سی چال چلیں کہ دیگر رشتوں کی طرح اس رشتے سے بھی انشا کے لیے انکار ہو جائے۔ نائلہ بیگم کے جانے کے بعد وہ غصے میں امی کے پاس آئی تھی۔ یہ کیا کیا آپ نے امی؟ آپ نے ان کے منہ پر ہی کیوں نہیں انکار کر دیا؟ آپ جانتے ہیں نا کہ میں شادی نہیں کروں گی۔ ہما بیگم نے اسے گور کر دیکھا تھا۔ کیوں شادی نہیں کرو گی؟ ایسا سوچنا بھی مت، ایک دن آئے گا ایسا جب تمہارے ہاتھوں میں مہندی لگے گی، میری بیٹی بھی لال رنگ کا جوڑا پہنے گی، جیسے کہ دنیا کا دستور ہے۔ ماں بیگم نے بڑے پیار سے اسے گلے لگایا تھا، لیکن ایک دم ہی وہ جھٹکے سے پیچھے ہوئی تھی۔ ہرگز نہیں، آپ کی بیٹی باقی دنیا والوں سے الگ ہے۔ بھول گئی ہیں آپ تائی اماں کی بات؟ انہوں نے آپ کو کیا کہا تھا کہ تمہاری بیٹی کی شادی ہو گئی لیکن اگلے ہی دن وہ طلاق لے کر واپس تمہارے گھر آ جائے گی؟ کیوں بھول جاتی ہیں آپ اس بات کو؟
ہما بیگم نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے انشا کی طرف دیکھا تھا۔ وہ تو سمجھی تھی کہ یہ بات وہ جانتی ہی نہیں ہے، لیکن وہ آج سے نہیں بلکہ پچھلے 4 سالوں سے اس بات سے واقف تھی۔ اندر ہی اندر اس کے زہر پلتے کافی عرصہ بیت گیا تھا۔ تائی اماں کی اس زہریلی باتوں کا اثر وہ آج بھی یاد رکھے ہوئے تھی۔ ہما بیگم نے بڑے پیار سے اسے سمجھایا تھا، لوگ جو کہتے ہیں انہیں کہنے دو، ایسا کچھ نہیں ہوگا میری بچی، اور یہ رشتہ بہت اچھا ہے۔ کل میں اور تمہارے بابا جا رہے ہیں روحان کو دیکھنے۔ میری خواہش ہے کہ ہم انکار کے بجائے اقرار کر کے آئیں اور جلد تمہاری شادی کر دیں۔ یہ آپ کی خواہش ہے امی، میری نہیں ہے۔ ہرگز شادی نہیں کروں گی، یہ آپ یاد رکھیے گا۔ وہ روتی ہوئی کمرے میں بھاگ گئی تھی۔ ہما بیگم نے دونوں ہاتھوں میں سر تھام لیا تھا۔ یہ کیسی آزمائش آئی تھی دونوں ماں بیٹی کے اوپر؟ ایسی بات تھی کہ وہ یاسر صاحب سے بھی اس بات کا تذکرہ نہیں کر سکتی تھی۔ حیا اڑے آ جاتی، لیکن ان کی جٹھانی نے ایسی گھٹیا باتیں کر کے ان کی معصوم بیٹی کا ذہن بری طرح خراب کر دیا تھا کہ وہ شادی کے نام سے ہی چڑنے لگی تھی۔ اسے یہی لگتا تھا کہ جیسے ہی اس کی شادی ہوگی اگلے ہی دن اس کا شوہر اسے طلاق دے دے گا، پھر کیا فائدہ ہے شادی کرنے کا؟ یہ بات اس کے ذہن میں بیٹھ چکی تھی۔ یاسر صاحب اور ہما بیگم اگلے دن روحان اور اس کی فیملی سے ملنے انہیں وہ اتنا پسند آیا کہ وہ بات پکی کر کے واپس آئے تھے۔ لیکن انشا روٹھی ہوئی اپنے کمرے میں لیٹی تھی، جیسے ساری دنیا سے ناراض ہو۔ امی نے اس کی لال آنکھیں دیکھی تو وہ بھی پریشان ہو گئی۔ میری جان، کیوں یہ باتیں سوچ سوچ کر اپنے آپ کو اذیت پہنچا رہی ہو؟ ایسا کچھ نہیں ہوگا جو تم سوچ رہی ہو۔ ایسا ہی ہوگا امی، کیوں یہ بات بھول جاتی ہیں آپ؟ 4 سال پہلے جو میرے ساتھ ہوا تھا، کیا ثبوت دیں گی لوگوں کو اس بات کا؟ اور سب سے بڑی بات، نہ صرف تائی اماں بلکہ خاندان کے کئی لوگوں کو اس بات کا علم ہے۔ انشا کی بات پر وہ خاموش ہو گئی تھی، کچھ نہ کہہ سکی، جبکہ وہ ناراض سی کروٹ بدل کر بازو میں منہ چھپا لیے بیٹھی تھی۔ ہما بیگم نے گہری سانس لی، پھر اس کے کمرے سے باہر آ گئی۔ لاؤنج میں خالی ذہن کے ساتھ بیٹھی تھی کہ ہاجرہ بیگم چلی آئی۔ وہ دیورانی کو دیکھنے لگی جس کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ اوہو، تو رشتہ پکا کر کے آ گئی اپنی بیٹی کا؟ لیکن ہما بھائی، وہ بات ضرور بتا دینا، پہلے یہ ساری باتیں صاف ہونی چاہیے۔ دیکھو، حسن کی دوستی ہے روحان سے، کل کلاں کو یہ بات کھلی تو نہ صرف تمہاری بیٹی کا گھر برباد ہوگا بلکہ میرے حسن کی دوستی بھی ختم ہو جائے گی روحان سے۔ انہوں نے اذیت بھری نظروں سے جٹھانی کی طرف دیکھا۔ بس کیجیے بھابھی، خدا کے لیے میری بیٹی کی زندگی برباد کرنے کا ہر ہتھ کنڈا آزما چکی ہیں آپ۔ کیا مل رہا ہے آپ کو؟ آپ کی بھی دو بیٹیاں ہیں۔ اگر آپ کی بیٹی کے ساتھ ایسا ہو تو ارے میں نے کیا کیا ہے؟ میں نے تو وہی کیا جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اچھا پھر تم ہی بتا دو کہ 4 سال پہلے آخر تم انشا کو ڈاکٹر کے پاس کیوں لے کر گئی تھی؟ اور اس کی جو حالت تھی، آخر ایسا کیا ہوا تھا اس کے ساتھ؟ انہوں نے ہر لفظ چبا چبا کر ادا کیا تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہوا تھا میرے بچے کے ساتھ جیسا آپ سوچتی ہیں، لیکن آپ نے جو دیکھا بس اسی کو سچ مان لیا۔ میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، آپ کو اپنی بیٹیوں کا واسطہ میری بیٹی کے رشتے میں روڑے نہ اٹکائیں۔ ہما بیگم نے غصے میں ان کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تو وہ بھی تلملاتی ہوئی واپس چلی گئیں۔ ارے ہمیں کیا، کرو اپنی بیٹی کی شادی، لیکن ہم بھی دیکھیں گے اگلے ہی دن طلاق لے کر واپس نہ آ گئی تو میرا نام بھی ہاجرہ بیگم نہیں۔ ہما بیگم ان کی بات پر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، جبکہ وہ یہ نہ دیکھ سکی تھی کہ ان سے چند قدم کے فاصلے پر دروازے کے پیچھے کھڑی انشا یہ ساری باتیں سن رہی تھی۔ خود اس کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو بہہ رہے تھے۔ دونوں طرف سے شادی کی تیاریاں ہو رہی تھی۔ 2 مہینے کا ٹائم رکھا گیا تھا، لیکن انشا بہت مضطرب تھی۔ اس نے اپنے آپ کو جیسے کمرے میں قید کر لیا تھا۔ کچھ بھی ہو جائے مجھے یہ شادی رکوانی ہے، میں ہرگز یہ شادی نہیں کروں گی۔ کمرے میں لمحہ با لمحہ چکر کاٹتے وہ اپنے آپ سے باتیں کرتی رہی۔ اس نے روحان کو ابھی تک دیکھا بھی نہیں تھا جس سے اس کی شادی ہونے والی تھی۔ بس اپنی ماں کے منہ سے سنا تھا کہ وہ ایک خوب روح ہینڈسم وجیہ نوجوان ہے جس نے اعلیٰ تعلیم کی ڈگری لے رکھی ہے۔ وہ باہر ملک سے پڑھ کر آیا ہے۔ ہما بیگم بار بار کہتی، میری بیٹی کا نصیب بہت اچھا ہے، اس نے لوگوں کی باتوں پر صبر کیا ہے، بہت برداشت کیا ہے میری بچی نے، لیکن اس کا دل بالکل خالی تھا۔ تبھی اس کے ذہن میں اچانک ایک بجلی سے چمکی تھی، کوئی اور نہیں بلکہ روحان۔ ہاں، اسی سے بات کرنی چاہیے مجھے۔ میں کہہ دوں گی اس سے کہ میں اس کے لائق نہیں۔ اگر وہ مجھ سے شادی کرے گا تو اپنی زندگی برباد کرے گا۔ میرے اندر ایسی بیماری ہے جو اس کے وجود میں بھی منتقل ہو جائے گی۔ اپنے ذہن میں تانے بانے بنتے ہو نہ جانے کیا کیا سوچے جا رہی تھی، لیکن ان کا نمبر بھی تو نہیں ہے میرے پاس۔ اب اس کا چہرہ مایوس ہو گیا تھا۔ تبھی ایک کوندا سا ذہن میں لپکا، حسن بھائی، ہاں حسن بھائی، ان سے ہی ان کا نمبر مل سکتا ہے۔
آخر کو وہ ان کے گہرے دوست ہیں۔ اب وہ انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ حسن شام کے 5 بجے اپنے آفس سے آتا تھا اور اس کی نظریں دروازے پر جمی تھیں۔ جیسے ہی اس کی گاڑی کی آواز آئی وہ فوراً ہی گیٹ پر پہنچی تھی۔ حسن بھائی، وہ مجھے آپ سے ایک کام ہے۔ انشا کی آواز پر وہ حیرت سے پلٹا تھا۔ کبھی یہ گلاب چہرہ اس کی خواہش تھی اپنی زندگی میں لانے کی، لیکن ماں کی ہٹ درمی اور نفرت میں اس کی محبت کو خاک میں ملا دیا تھا۔ تبھی وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، ہاں انشا، کیا ہوا؟ خیریت تو ہے؟ تبھی وہ انگلیاں چٹکاتے جھجکتے ہوئے کہنے لگی، وہ دراصل آپ سے کام تھا، وہ مجھے آپ کے دوست، میرا مطلب ہے ان کا نمبر چاہیے۔ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا کہ نہ جانے حسن بھائی کیا سمجھیں گے کہ وہ کیوں روحان کا نمبر مانگ رہی ہے۔ ایسی بھی کیا بے تابی ہے شادی میں؟ 2 مہینے تو رہ گئے ہیں۔ یہ سن کر حسن مسکرا دیا۔ اچھا اچھا، ارے تو اتنا شرما کیوں رہی ہو؟ کیا ہو گیا؟ تمہارا ہونے والا شوہر ہے، اگر نمبر چاہیے تو شرمانے والی کوئی بات نہیں۔ اس کی مسکراہٹ اور اس کی جان میں جان آئی۔ تب بھی موبائل سے روحان کا نمبر نکال کر انشا کے موبائل میں سیو کر دیا۔ اچھا ہے، اپنے ہونے والی مجازی خدا سے تھوڑی انڈرسٹینڈنگ کرنی چاہیے انسان کو۔ حسن اپنے گھر والوں سے بالکل مختلف تھا۔ انشا مسکرا دی۔ تھینک یو حسن بھائی، آپ بہت اچھے ہیں، یہ کہہ کر وہ مسکراتی ہوئی پلٹ گئی تھی، جبکہ حسن خالی خالی نظروں سے اسے دیکھ کر رہ گیا۔ وہ نمبر تو لے آئی تھی، لیکن اب اس کے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے۔ پہلی بیل گئی، پھر دوسری، تیسری بیل پر کال پک کی گئی تھی۔ ہیلو، روحان کی آواز ابری تھی، جبکہ اس سے بولنا بھی مشکل ہو گیا۔ جی السلام علیکم، دھیمی سی آواز میں انشا نے سلام کیا تھا تو وہ حیران رہ گیا۔ جی کون؟ میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ پلیز انٹرویو یور سیلف۔ جی میں انشا۔ وہ اس کا اتنا ہی کہنا تھا کہ روحان خوشگوار سے حیرت میں گر گیا تھا۔ اچھا اچھا، آپ دراصل آپ کا نمبر میرے پاس ہے نہیں، تو اس لیے میں نے آپ کو نہیں پہچانا، اس کے لیے میں معذرت کرتا ہوں۔ اتنی مہربان اور میٹھی آواز تھی کہ انشا کے وجود کو جیسے کسی نے جکڑ لیا۔ جی وہ دراصل آپ برا مت مانیے گا، لیکن مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ وہ بات ایسی ہے کہ فون پر نہیں کی جا سکتی۔ کیا آپ ایک بار مجھے مل سکتے ہیں؟ میرا ملنا بہت ضروری ہے، ورنہ بہت بڑی پریشانی کھڑی ہو جائے گی۔ انشا نے ہمت کر کے اس سے بات کی تھی اور روحان اس کی بات پر خوشی سے جھوم اٹھا تھا، جیسے اس نے اس پیاری لڑکی کی خواہش پالی تھی اپنے دل میں اسے اپنی زندگی میں لانے کی، لیکن خدا نے اسے اس کی زندگی میں بھیجنے کا بندوبست بھی کر دیا تھا اور وہ بہت خوش تھا۔ لیکن آج وہ اسے ملنے کا کہہ رہی تھی تو وہ فوراً کہنے لگا، جی جی کیوں نہیں، بتائیے کب ملنا ہے؟ آپ کو کل سنڈے ہے تو کل شام کو میں آپ سے ملنے آ سکتی ہوں، ٹھیک ہے؟ میں آپ کو لینے آ جاؤں گا۔ نہیں نہیں، آپ مجھے لینے مت، پلیز آئیے گا، بلکہ میں خود ہی آؤں گی آپ کے پاس، بس آپ مجھے بتا دیں کہ کہاں مل سکتے ہیں آپ۔ وہ سوچ میں پڑ گیا، پھر چند لمحے بعد کہنے لگا، قریبی ریسٹورنٹ ہے جو آپ کے گھر کے نزدیک ہے، وہیں پر میں آپ کا ویٹ کروں گا 4 بجے، آپ بھی آ جائیے گا۔ اس کی آواز میں خوشی کی لہر تھی، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ انشا کس مقصد کے لیے اس سے ملاقات کرنے والی ہے۔ انشا نے شکریہ کہہ کر فون کاٹ دیا تھا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ گھر میں امی شادی کی تیاریاں زور و شور سے کرنی تھی۔ بابا بھی بہت خوش تھے، ان کی خوشیوں پر پانی پھرنے والا ہے، کیونکہ جب انشا خود اپنے منہ سے روحان کے سامنے شادی سے انکار کرے گی تو وہ یہی سمجھے گا کہ یہ لڑکی مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی، پھر وہ بھی انکار کر دے گا۔ کہیں امی بابا کو صدمے نہ لگیں، اس بات کا اسے اس بات کی بھی فکر تھی، لیکن اس صدمے سے بڑا صدمہ ہوگا طلاق کا، جب روحان شادی کی پہلی صبح اسے طلاق دے دے گا۔ جب اس کا راز سامنے آئے گا تو یہ سوچ کر وہ لب کچلنے لگی۔ اسکن کرتا شلوار پہنے، آنکھوں پر سن گلاسز لگائے وہ اس ریسٹورنٹ میں بیٹھا تھا۔ بڑا خوابناک ماحول تھا ریسٹورنٹ کا۔ تھوڑی ہی دیر بعد انشا بھی چلی آئی۔ اسے دیکھ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا، ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی سامنے پری چلتی آ رہی ہے۔ سادگی میں لپٹا چہرہ، لیمن کلر کا سوٹ پہنے وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ روحان کی بے تابانہ نگاہوں نے اس کا استقبال کیا۔ فوراً ہی اس کے آنے پر اس نے چیئر نکالی تھی۔ تھینکس کہہ کر انشا اس کے سامنے بیٹھ گئی تھی۔ ابھی تک نگاہ اٹھا کر اس کے چہرے کی طرف بھی نہیں گیا۔ وہی مسکرا کر کہنے لگا، میرا خیال ہے پہلے آرڈر کر دیتے ہیں، کیا کھائیں گی آپ؟ اس نے مینیو کارڈ اس کے سامنے رکھا تو اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ میں یہاں کچھ کھانے یا پھر آپ سے ملنے نہیں آئی، بلکہ آپ سے ایک بات کہنی آئی ہوں، اور وہ بات بہت امپورٹنٹ ہے۔ اچھا، ایسی بات کیا ہے؟ کہیں آپ یہ تو نہیں کہنے آئی کہ میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں؟ میں یہ شادی نہیں کر سکتی، میں آپ کو پسند نہیں کرتی۔
اس نے مسکراتے ہوئے انداز سے لگائی تو انشا کی حیرت زدہ آنکھوں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا تھا، لیکن روحان کے چہرے پر شرارت تھی۔ اس کی نظریں دوبارہ جھک گئیں۔ جی ایسی کوئی بات نہیں، میری زندگی میں ایسا کوئی نہیں ہے، لیکن در حقیقت بات یہی ہے کہ میں آپ سے شادی نہیں کر سکتی۔ مجھے ایک بیماری ہے۔ اس کی بات سن کر وہ سنا گیا، پھر دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ کہنے لگا، اچھا کون سی بیماری ہے؟ مجھے بھی بتائیں اس بیماری کے بارے میں۔ انشا نے نگاہیں اٹھا کر اس کے مسکراتے چہرے کو دیکھا۔ اس میں مذاق نہیں کر رہی، سچ کہہ رہی ہوں۔ مجھے ایک بیماری ہے، میں شادی نہیں کر سکتی، اور اگر آپ نے پھر بھی مجھ سے شادی کی تو وہ بیماری آپ کے اندر بھی منتقل ہو سکتی ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ میں شادی سے محروم ایک ایسی لڑکی ہوں جسے شادی کی کوئی خواہش نہیں ہے۔ روحان سوچ میں پڑ گیا تھا۔ سامنے بیٹھی لڑکی کی جائیں پر سجائی تھی کہ کوئی ایسی بات تھی جو اس کے اندر چھپی تھی۔ پھر بھی وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہنے لگا، دیکھیں جب تک آپ بتائیں گی نہیں کہ آپ کو کیا مسئلہ ہے، کون سی بیماری ہے، جب تک میں کیسے یہ بات سمجھ سکتا ہوں۔ اس کے بعد انشا کو غصہ آیا تھا، تب بھی وہ تیز لہجے میں کہنے لگی، میں کیسے بتا دوں آپ کو، ہر بات کھول کر میں نے کہا نا، وہ بیماری ایسی ہے کہ جب میں اپنے گھر والوں کو اس کے بارے میں نہیں بتا سکتی تو آپ کو کیسے بتا سکتی ہوں۔ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا جبکہ روحان کے لب خاموش تھے۔ ٹھیک ہے انشا، آپ پریشان مت ہوں، میں کچھ سوچتا ہوں۔ اس کے کہنے پر وہ خوش ہو گئی تھی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ شادی سے انکار کر دیں گے؟ بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اس مسئلے کو سمجھا۔ اگر آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو شاید نہ جانے اس بات کو کس رنگ میں لے کر جاتا۔ آپ ایک اچھے انسان ہیں۔ روحان دل ہی دل میں اس کی معصومیت پر مسکرا رہا تھا، لیکن اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ جی جی میں آپ کو اچھے سے سمجھ گیا ہوں، آپ بے فکر ہو کر گھر جائیں، اور پریشانی کی وجہ سے آپ کی حالت بری ہے تو آج کے بعد پریشان ہونا چھوڑ دے۔ یہ سن کر وہ مسکرائی اور روحان کا دل اس کی مسکراہٹ میں ڈوب ڈوب سا گیا۔ سچ میں ہی وہ لڑکی اگر اس کی ہمسفر بن جائے گی تو زندگی حسین ہو جائے گی۔ میں آپ کو گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ روحان نے اسے اوپری دی، لیکن اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں نہیں میں چلی جاؤں گی۔ ایسے لگ رہا ہے دل سے جیسے کوئی بوجھ اتر گیا ہے۔ وہ خوش نظر آ رہی تھی، لیکن معصوم لڑکی نہیں جانتی تھی کہ روحان نے صرف اس سے شرارت کی تھی۔ وہ ہرگز اس سے شادی سے انکار کرنے والا نہیں تھا۔ گھر میں شادی کی تیاریاں چل رہی تھی، ویسی کی ویسی، جبکہ صرف اس بات کا انتظار کر رہی تھی کہ کب لڑکے والوں کی طرف سے انکار ہوتا ہے۔ روحان نے ابھی تک تو اپنے پیرنٹس کو بھی یہ بات بتا دی ہوگی، انکار کرنے کا کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیا ہوگا، لیکن امی روزانہ ہی مختلف چیزیں خرید کر لا رہی تھی، بلکہ اسے بھی اکساتی، تم تو کسی چیز میں دلچسپی ہی نہیں لے رہی ہو انشا، مجھے ہی سب کچھ پکڑنا پڑ رہا ہے۔ کاش کوئی میری بیٹی بڑی ہوتی، تمہارے اندر تو ایک بوڑھی روح گھس گئی ہے۔ لیکن وہ سر جھاڑ منہ پھاڑ پورے گھر میں پھرتی رہتی کہ آخر روحان کی طرف سے ابھی تک انکار کیوں نہیں ہوا ہے۔ اس کا دل ڈوب ڈوب سا جا رہا تھا۔ جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے تھے ویسے ویسے تفکر کی لکیریں اس کے چہرے پر چھائی جا رہی تھی، لیکن دوسری طرف کسی کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ بابا نے اعلیٰ سے اعلیٰ فرنیچر، ایک سے ایک بہترین چیز اس کے جہیز میں تیار کروا لی تھی۔ آخر کار انشا ان کی اکلوتی بیٹی تھی، لیکن اسے کسی چیز میں دلچسپی نہیں تھی۔ اسے روحان پر سب سے زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ اس دن اس کے سامنے کتنا شریف، کتنا نیک بن رہا تھا کہ ابھی جا کر وہ انکار کر دے گا اور انشا کی جان اس سے چھوٹ جائے گی، لیکن اس نے یقیناً اسے جھوٹ کہا تھا۔ تبھی تو اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ کبھی گھٹنوں میں منہ چھپا کر وہ رونا شروع کر دیتی تو کبھی اپنے آپ کو کئی باتوں سے سمجھاتی رہتی۔ کچھ سمجھ نہ آ رہی تھی کہ وہ کرے تو کیا کرے، اور 2 مہینے ایسے گزرے کہ پتہ ہی نہ چلا، اور شادی کا دن بھی آ گیا۔ مہندی کے خوبصورت جوڑے میں ملبوس وہ سٹیج پر بیٹھی تھی۔ سارے خاندان کے لوگ جمع تھے۔ جس جس کو وہ 4 سال پرانی بات معلوم تھی، وہ شادی کے اگلے ہی دن انشا کی طلاق کے منتظر تھے، جس میں سب سے زیادہ ہاجرہ بیگم انتظار لگا کر بیٹھی تھی۔ تبھی اپنی بیٹی مومنہ سے کہنے لگی، دیکھنا کیسے اجڑ کر آئے گی دوسری صبح ہی۔ ارے دھوکہ دے رہے ہیں یہ روحان کے گھر والوں کو۔ اس ہما نے تو اپنی بیٹی کی سچائی کسی کو بتائی بھی نہیں۔ کیا بتاؤں مومی، تیرے چچا بھی اس بات سے بے خبر ہیں۔ مومنی نے نفرت سے انشا کے وجود کو دیکھا تھا۔ بڑی ادائیں تھیں اس کی، لیکن ساری ادائیں ختم ہو گئی۔ ارے جس لڑکی کی عزت نہ رہے تو اس کے پاس رہ کیا جاتا ہے؟ روحان بھائی کو کیا پہلے ہی رات پتہ چل جائے گا اس کے بارے میں؟ ہاجرہ بیگم مسکراتے ہوئے کہنے لگی، تو اور کیا، بھلا مرد ایسی باتوں کو کہاں برداشت کرتے ہیں؟ لیکن امی آخر ہوا کیا تھا؟ اس کے ساتھ آج تک کی راز راز ہی رہا ہے۔ ویسے بھی چچی بہت غنی ہے، کسی کو ہوا تک نہ لگنے دی اپنے گھر کی باتوں کو۔
دونوں ماں بیٹی خوب برائیاں کر رہی تھی، انشا اور اس کی ماں کی، لیکن ہما بیگم کا بس نہ چل رہا تھا کہ دنیا جہان کی خوشیاں اپنی بیٹی کے ساتھ رخصت کر دے۔ پھر شادی کا دن بھی آ گیا۔ لال رنگ کے جوڑے میں وہ خوبصورت شہزادی لگ رہی تھی۔ سوگوار حسن کا روپ اس کے اوپر ٹوٹ کر آیا تھا۔ جس نے بھی دیکھا اپنے دانتوں تلے انگلیاں دبا لی، لیکن وہ بہت اداس لگ رہی تھی۔ ہما بیگم اسے دیکھ کر رونے لگی تو یاسر صاحب کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ آج ان کے جگر کا ٹکڑا وہ کسی دوسرے کے حوالے کرنے والے تھے، لیکن انشا کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ اپنی ماں کے کان میں سرگوشی کرتی لرزتی آواز میں کہنے لگی، اگر کوئی ذلت کا سامنا کرنا پڑا تو امی میں گھر میں واپس نہیں آؤں گی، میں مر جاؤں گی، کسی نہر میں چھلانگ لگا لوں گی یا زہر کھا لوں گی۔ وہ دہل کر رہ گئی تھی۔ ان کی بیٹی کی نفسیاتی سوچ اس حد تک چلی گئی تھی، انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ فوراً ہی اسے سینے سے لگا لیا۔ مت کرو ایسی باتیں میری بچی، شادی کا دن ہے، آج اپنے لیے خیر کی دعا مانگو۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ دونوں ماں بیٹی سرگوشیوں میں نہ جانے کیا کیا باتیں کر رہی تھی، لیکن حاجرہ بیگم کان لگا کر ان باتوں کو سن رہی تھی، جبکہ مومنہ آنکھوں سے اشارے کرتی طنزیہ ہنس رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد بارات آنے کا شور اٹھا۔ پوری آن بان سے کسی شہزادے کی طرح چلتا ہوا روحان ہمدانی کو دیکھ کر سب لوگ ماشاءاللہ کہنے لگے۔ دونوں کی جوڑی چاند سورج کی لگ رہی تھی، لیکن انشا نے اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ تھوڑی دیر بعد نکاح ہو گیا تھا اور انشا اس کے برابر میں ہی تو بیٹھی تھی، لیکن روحان نے آج اس کا خوبصورت روپ دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ مسکرا رہا تھا، اس کے سارے کزن، اس کے یار و دوست شور مچا رہے تھے۔ انشا سن سی بیٹھی تھی، جبکہ وہ سب سے ہنسی مذاق کر رہا تھا۔ بس کیجیے روحان بھائی، گھر جا کر کسر پوری کر لینا، اب ہمارے ہونے کا خیال رکھ لیں۔ کب سے دیکھے جا رہے ہیں بھابھی کو، اس کی چھوٹی کزن اسے چھیڑ رہی تھی، تو وہ لاپرواہی سے کہنے لگا، بھائی اسے نہیں دیکھوں گا تو اور کسے دیکھوں گا؟ آج کا دن صرف ہماری نئی نویلی دلہن کا ہے۔ انشا کا بھی اس کی بھاری آواز پر دھڑک رہا تھا، کس قدر فریب انسان ہے، مجھ سے جھوٹ کہا کہ وہ شادی سے انکار کر دے گا، لیکن آج دیکھو دلہا بن کر میرے برابر میں بیٹھا ہے۔ خوش اسلوبی سے سارے معاملات طے پا گئے اور پھر اس کی رخصتی کا مرحلہ بھی آ گیا تھا، لیکن وہ عجیب دلہن تھی، سپاٹ چہرہ لیے کھڑی تھی۔ اس کا چہرہ غم و غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ وہ جانتی تھی آج رخصت ہو رہی ہے تو کل واپس بابل کی دہلیز پر آ جائے گی۔ جب روحان کے سامنے اس کی سچائی آئے گی، وہ روئی بھی نہ، ایسے ہی گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی۔ روحان کو بھی یہ بات بڑی عجیب لگی تھی کہ وہ مسکرائی بھی نہ رہی تھی۔ گھر میں پہنچ کر سب لوگ نہ جانے کون کون سی رسم کرنا چاہ رہے تھے، لیکن روحان نے منع کر دیا، بھائی میری بیوی کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، ویسے بھی لڑکیاں شادی کے موقع پر بیمار ہو جاتی ہیں، مجھے لگتا ہے کہ اسے آرام کرنے دو، صبح کر لینا ساری رسمیں۔ روحان کے کہنے پر سب منہ بنانے لگے۔ نائلہ بیگم نے بڑے پیار سے اسے اٹھایا اور روحان کے کمرے میں پہنچا دیا۔ خوبصورت عالی شان کمرہ تھا، جیسے کسی شہزادے کا ہو، اور وہ اس کے بیچ میں ایسے بیٹھی تھی جیسے کسی ریاست کی ملکہ، لیکن اس کا دل کسی اجڑے چمن کی طرح تھا، بالکل کسی جذبات سے خالی۔ وہ گھٹنوں میں منہ چھپا کر سسکنے لگی، کیوں نہیں سمجھا امی ابو نے اس بات کو، کیوں نہیں انہوں نے میرے ساتھ زبردستی کی؟ میں اسی لمحے سے ڈرتی تھی اور وہ لمحہ آنے والا ہے، یہ سوچ کر وہ سسک کر رونے لگی۔ تبھی روحان کمرے میں آیا تھا۔ اسے یوں روتے دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا۔ کیا ہوا انشا، طبیعت تو ٹھیک ہے آپ کی؟ آپ ایک فریبی اور جھوٹے انسان ہیں۔ آپ نے مجھے کہا تھا کہ میں شادی سے انکار کر دوں گا، لیکن آپ نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ میں نے کہا تھا نا مجھے بیماری ہے، میں شادی نہیں کر سکتی، نہ اپنا راز کسی کو بتا سکتی ہوں۔ پھر بھی آپ نے یہ سب کیا کیا؟ مجھے کیوں اتنی ذہنی اذیت دی؟ وہ ٹوٹ ٹوٹ کر الفاظ ادا کر رہی تھی۔ روحان نے فکر مندی سے اسے دیکھا، دیکھیں آپ جب تک مجھے نہیں بتائیں گی کہ آپ کو کیا بیماری ہے، کیا مسئلہ ہے، میں کیسے اس بات کو حل کر سکتا ہوں؟ میں محبت کرتا ہوں انشا آپ سے، اس لیے شادی کی ہے۔ اور وہ حیران رہ گئی تھی محبت کا اقرار روحان کے منہ سے سن کر۔ بے شک وہ ایسا انسان تھا چاہے جانے کے لائق، لیکن انشا اس کے لائق نہیں تھی۔ وہ لب کاٹنے لگی، مجھے اپنا سمجھ کر صرف ایک بار اپنے بارے میں وہ بات بتانے میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، میں آپ کی بات کو سمجھوں گا ابھی اور اسے دور بھی کرنے کی کوشش کروں گا۔ اتنے پیار اور میٹھے لہجے میں بولا کہ انشا نے فیصلہ کیا اسے سچائی پہلے ہی بتا دینی چاہیے، آگے جو تقدیر فیصلہ کرے۔ روحان اس کے بولنے کا انتظار کر رہا تھا، جبکہ اس کے لب سختی سے بھینچے ہوئے تھے۔ پھر اس نے اپنی بات کا آغاز کیا اور وہ کہنے لگی کہ میں اسپورٹس ویک میں فٹ بال کھیل رہی تھی، لیکن اچانک ہی کسی لڑکی نے فٹ بال اس کی طرف اچھالی۔ وہ فٹ بال اس کے نازک جسمانی حصے پر لگی تھی، اتنی تیز لگی کہ درد کی شدت سے وہ زمین پر جا گری تھی، لیکن سب لڑکیوں کی آنکھیں پھٹے کی پھٹی رہ گئی
جب انہوں نے اس کا یونیفارم رنگین ہوتے دیکھا، فوراً ہی اس کی مدد کو کال کر کے بلایا گیا کہ جب ہما بیگم انشا کو ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی تو ڈاکٹر چہلہ نے ایک قیامت خیز انکشاف کیا تھا۔ دراصل ایک بات آپ کو بتانا چاہتی ہوں، بات بہت بڑی ہے۔ فٹ بال لگنے کی وجہ سے ان کا پردہ بکارت پھٹ گیا ہے، تبھی اندرونی حصے سے خون کا اخراج ہوا ہے، اتنا بڑا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ماشاءاللہ سے یہ بالکل ہیلتھی ہیں، ماں بھی بن سکتی ہیں اور اپنا ازدواجی رشتہ بھی بڑے آرام سے قائم کر سکتی ہیں۔ لیکن آپ کو پتہ ہے ہمارے معاشرے میں خود ثبوتوں کی ضرورت ہوتی ہے لڑکی کی سچائی جاننے کے لیے۔ تو بس اس بات کا دھیان رکھیے گا کہ اگر پہلی رات ان کے ساتھ کچھ ایسا نہ ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ لڑکی ناپاک ہے یا خدا نخواستہ اپنی عصمت کھو چکی ہے۔ یہ بات آپ کو پہلے سے ہی لڑکے والوں کو سمجھانی پڑے گی۔ اور ہما بیگم پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ کس کس کو وہ سے یہ سچائی بتائے گی؟ کوئی اتنے بڑے دل کا مالک نہیں ہوگا۔ ڈاکٹر چہلہ نے انہیں مکمل تفصیل بتا دی تھی، لیکن جب وہ انشا کو گھر لے کر آئی تو انہیں یہ جان کر شدید پریشانی ہو گئی تھی کہ ان کی جٹھانی تو اس بات کا علم ہو گیا تھا کہ انشا کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، اور وہ ان کی عادت تھی، اچھی طرح واقف تھی۔ ان کے اندر یہ برائی تھی کہ خاندان بھر میں بات پھیلانے کا ہونا ان کے پاس تھا، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ شاید انشا اپنی عصمت کو کھو بیٹھی ہے، شاید اس کا کسی لڑکے کے ساتھ کوئی چکر تھا۔ انہوں نے نہ جانے ان کی بیٹی کے بارے میں کیا کیا باتیں پھیلا دی تھی۔ انشا اس بات سے خوفزدہ رہنے لگی تھی۔ تائی اماں کی بات اس کے کچے اور معصوم ذہن پر ایسے اثر انداز ہوئی کہ وہ سالوں تک اس بات کو بھول نہ سکی، کیونکہ تائی اماں نے اس کے منہ پر کہہ دیا تھا کہ شادی کی پہلی رات ہی انشا کے شوہر کو پتہ چل جائے گا اس کی سچائی کے بارے میں، تو یہ دوسری صبح یہ طلاق لے کر واپس میکے آ جائے گی۔ یہ بات اس نے اپنے ذہن میں بٹھا لی تھی، اس لیے وہ کبھی بھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے سن رکھا تھا شادی کی پہلی رات ہر شوہر کو اپنی بیوی کی پاکیزگی کے بارے میں ایک ثبوت چاہیے، اور اگر وہ ثبوت نہیں ملتا تو طلاق ہی اس لڑکی کا مقدر بنتی ہے۔ یہ بات سوچ کر وہ پریشان رہتی کہ کسی نئے ہم سفر کے ساتھ یہ کیسے اپنی سچائی کے بارے میں بتائے گی، کوئی اس کی بات پر یقین نہیں کرے گا۔ اور آج اس نے سب کچھ روحان کو سچ بتا دیا تھا۔ ہچکیوں سے رو رہی تھی، پھر یہ دیکھ کر وہ حیران کہی جب روحان نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا تھا، اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دے رہا تھا، دلاسا دے رہا تھا، پھر اس کے آنسو صاف کیے۔ انشا نے خوف زدہ نظروں سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا تھا، وہ مسکرا رہا تھا۔ وہ تو حیران تھی، وہ تو کچھ اور ہی سوچ کر بیٹھی تھی، لیکن روحان نے بڑے پیار سے اس سے بات کی تھی، بس اتنی سی بات تھی۔ حیرت ہے مجھے اتنی سی بات کو لے کر تم اتنے سالوں تک ٹینشن میں رہی، پریشانی میں رہی۔ یہ بھی خدا کا کرم ہے کہ تمہاری شادی مجھ جیسے ایجوکیٹڈ اور کھلے دماغ کے انسان سے ہوئی ہے۔ میں ایسی معمولی باتوں پر ریئیکٹ نہیں کرتا۔ انشا، جو بھی تمہارے ساتھ ہوا ہے وہ کسی بھی لڑکی کے ساتھ ہو، کسی بات کو لے کر نہ جانے کتنی لڑکیوں کی زندگی لوگوں نے برباد کی ہوگی، لیکن یہ حادثہ تو کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، یہ زندگی کا حصہ ہے۔ اور تم یہ بات نہیں جانتی ہو کہ میں نے 4 سال تک میڈیکل کی تعلیم حاصل کی ہے۔ میں ڈاکٹر بننا چاہتا تھا، لیکن میں نے ہاؤس جاب نہیں کی، بلکہ بزنس میں میرا انٹرسٹ زیادہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے اپنی ڈگری تو مکمل کی، لیکن اسے بطور پروفیشن نہیں چنا۔ اور ایک ڈاکٹر ہونے کے ناطے میں تمہارے ان فیلنگز کو، ان باتوں کو اچھے سے سمجھ سکتا ہوں۔ میرے حوالے سے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں نے تمہیں نہ صرف اپنی زندگی کا ہمسفر مانا ہے، بلکہ ہر تکلیف، ہر دکھ میں ساتھ نبھانے کا وعدہ بھی کیا ہے۔ اس نے انشا کی پیشانی چومی تو شرم و حیا سے گھبرا کر اس نے اپنے آنسو صاف کر لیے۔ تبھی فجر کی اذان کی آواز ان دونوں کے کان میں آئی تو روحان مسکرانے لگا۔ چلو اب تم کپڑے چینج کر لو، دونوں مل کر خدا کے حضور شکر ادا کرنے کے نفل ادا کرتے ہیں۔ میں تو بہت خوش ہوں کہ خدا نے میری خواہش پوری کر دی۔ تمہیں شادی میں دیکھتے ہی میں تم سے محبت کرنے لگا تھا، اور میری محبت ادھوری نہیں رہی، بس اسی بات کی خوشی ہے۔ انشا کے چہرے پر پہلی بار مسکراہٹ آئی تھی، وہ پورے دل سے مسکرا رہی تھی۔ آج میرے سامنے آنسو بہائے ہیں، دوبارہ میں کبھی تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھنا چاہتا، روحان نے اتنی محبت سے کہا کہ وہ کھل کر مسکرا دی تھی، پھر کپڑے تبدیل کرنے ڈریسنگ روم میں چلی گئی تھی۔ شہر کے سب سے بڑے شادی ہال میں شاندار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ ہاجرہ بیگم اور اس کی بیٹی مومنہ جو اس کا انتظار کر رہی تھی کہ تب انشا اجڑ کر واپس اپنے گھر آتی ہے، اس بات پر اپنا سا منہ لے کر رہ گئی۔ جب حسن نے انہیں آ کر کہا گاڑی میں نہیں چلنا، چچا نے بڑی گاڑی کروائی ہے، سب اسی میں جائیں گے ایک ساتھ، بے دلی سے وہ دونوں ماں بیٹی تیار ہونے لگی۔
لیکن گرے کلر کی میکسی میں شہزادی کی طرح بنی سنوری انشا کو دیکھ کر ان کے منہ حیرت سے کھلے کے کھلے رہ گئے تھے۔ وہ مسکرا رہی تھی جبکہ روحان گرے کلر کے 3 پیس میں بہت ہی شاندار لگ رہا تھا۔ ہما بیگم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تو یاسر صاحب بھی اپنی بیٹی سے مل کر بہت خوش تھے، جس کے چہرے پر حقیقی خوشی چھائی ہوئی تھی۔ شاید سچے ہمسفر کی یہی نشانی ہے کہ وہ دل سے سارے خدشات دور کر دیتا ہے، اور ایسا ہی انشا کے ساتھ ہوا تھا۔ اس نے دیکھ لیا تھا کہ روحان کے ساتھ آگے آنے والی زندگی کا سفر بہت خوبصورت ہوگا۔ پھر سب وہ انشا کو اپنے ساتھ لے آئے تھے، لیکن رات کو روحان نے اسے فون کیا۔ غلط بات ہے یاد، یہ تمہارا دلکش چہرہ تو میں نے جی بھر کر دیکھا بھی نہیں۔ وہ گھبرا گئی۔ میں کیا کرتی؟ بابا اور امی نے کہا تھا کہ تمہیں ساتھ چلنا ہے، کیسے انکار کر کے ان کا دل توڑ دیتی؟ وہ معصومیت سے کہہ رہی تھی۔ روحان مسکرا دیا۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر بس ایک رات، اس سے زیادہ نہیں۔ میں کل تمہیں لینے آؤں گا، کل سے زیادہ اچھے سے تیار ہو جانا۔ وہ اسے حکم دے رہا تھا تو انشا مسکرا دی۔ ہما بیگم اس کے پیچھے ہی کھڑی تھی، بیٹی کو یوں شوہر سے بات کرتے دیکھ کر دل ہی دل میں بے تحاشا خوش ہو رہی تھی۔ ماشاءاللہ میری گڑیا کو کسی کی نظر نہ لگے۔ امی وہ بہت اچھے انسان ہیں، میری خوش نصیبی ہے کہ میری شادی ان سے ہوئی ہے۔ بے شک آپ کا فیصلہ بالکل ٹھیک تھا۔ ہما بیگم نے اسے سینے سے لگا لیا۔ ہاں میری بچی، تمہارے ساتھ جو بھی ہوا اس پر میں بہت بڑی فکر مند رہتی تھی کہ نہ جانے میری بچی کی آنے والی زندگی میں اس کے ساتھ کیا سلوک ہوگا، لوگ کیا سلوک کریں گے، لیکن اللہ نے خود ہی اس بات کی بہتری کا راستہ نکالا اور روحان جیسے روشن خیال پڑھے لکھے انسان کو تمہارے لیے منتخب کیا، جس کے لیے یہ بات بہت معمولی ہے، جبکہ دوسرے لوگ اس بات کو بہت بڑا بنا لیتے ہیں، اور کئی لڑکیوں کی زندگی اسی بات کو لے کر تباہ ہو جاتی ہے۔ ان پر طرح طرح کے الزام لگائے جاتے ہیں۔ وہ بہت دکھی ہو رہی تھی۔ انشا مسکرا دی۔ جی لیکن آپ کے داماد ایسے نہیں ہیں، وہ بہت اچھے انسان ہیں۔ انہوں نے مجھ سے وعدہ لیا ہے کہ میں کبھی دوبارہ ان کے سامنے یہ بات نہیں دہراؤں گی۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن وہ کب لینے آ رہے ہیں تمہیں؟ امی کل ہی کا کہہ رہے ہیں، انشا شرماتے ہوئے بتا رہی تھی۔ پھر دوسرے دن روحان اسے لینے آ گیا تھا۔ اس کی بے تاب نگاہیں انشا کے وجود پر تھی۔ پھر وہ سرگوشی میں کہنے لگا، 2 دن سے بچی ہوئی ہو لیکن آج نہیں چھوڑوں گا۔ یہ سن کر اس نے شرماتے ہوئے دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا لیا تھا۔ دور روشن چاند اس جوڑے کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔